अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखशान मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड। नाजरीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। टिकट्स बुक करवा लिए गए हैं। 21 अक्टूबर की शाम 6 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उनके आने से कबल तैयारियों का सिलसिला तो शुरू हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं खबरें और इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर इख्तिलाफात भी बढ़ते जा रहे हैं। अब आप ये बात जानते हैं, कुछ वीडियो क्लिप्स भी मंजर आम पर आ चुके हैं कि पार्टी की जो लीडरशिप है उसको ये टास्क सौंपा गया है कि लाहौर में जलसे किए जाएंगे और ये जलसों का दायरा कार सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं होगा, बल्कि पंजाब भर में जलसे करके खुशामदीद अपने कायद को कहा जा रहा है और इसके लिए टास्क सौंपा गया है। कहीं से इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि कारकुनों को और जो ज़िलाई सतह पर पार्टी लीडर्स हैं, ज़िलाई सतह पर उनको ऑफर्स भी दी जा रही हैं। ऐसी इत्तलात मौसूल हो रही है, जानने की कोशिश करते हैं। और बिलाल यासीन साहब का जो स्टेटमेंट जिस तरह से सामने आया है कि 5 बंदे हर शख्स लेकर आए और नवाज शरीफ को वेलकम किया जाए। अब इस सारी सूरत हाल में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मंजर आम से गायब हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे। ना ही हमजा शहबाज नजर आ रहे हैं। मरियम नवाज फ्रंट फुट पर हैं। शादरा में जो हुआ जलसा कामयाब था या नाकाम था, इसका फैसला तो आवाम बखूबी कर सकते हैं कि वहां पर कितने लोग थे। तंग गली में जलसा किया गया, लोग वहां पर नहीं आए। और लंदन से ये इत्तलात हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खासे मायूस दिखाई दे रहे हैं कि अगर 1 अक्टूबर को लोग नहीं निकले तो फिर 21 अक्टूबर को लोग किस तरह से निकलेंगे। आपको याद होगा कि जब पहले इस तरह के मामलात हुए, नवाज शरीफ को छोड़ने जाना था तो मियां शहबाज शरीफ भी नहीं पहुंच सके एयरपोर्ट तक। तो इस तरह के सारे मामलात हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहीं ना कहीं खौफजदा है कि होगा क्या, मुझे तो ये बुला रहे हैं पाकिस्तान, मैं आ भी जाऊंगा, लेकिन उसके बाद फिर सिलसिला क्या होगा अगर अब हमारे साथ ना हो। खेलदास कोस्तानी साहब मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे और प्रोग्राम में मजीद भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खेलदास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, नवाज शरीफ इन हो चुके हैं, इमरान खान कहीं ना कहीं आउट दिखाई दे रहे हैं, ये तो एक कौमी सियासत का मंजरनामा है। मुस्लिम लीग नवाज में इंटरनली इस वक्त क्या हो रहा है? क्या इख्तिलाफात वाकई तौर पर बढ़ते जा रहे हैं? बड़ी मेहरबानी। देखें, ये 30 साल सुन रहे हैं, मैं तो बच्चा था उस वक्त। ये हमेशा कहा जाता है कि ये मुस्लिम लीग या भाइयों में आपस में इख्तलाफात है। कभी कहते हैं कि भतीजी में इख्तलाफ है, मगर शायद आपके चैनल पे अगर मैं प्रोड्यूसर है तो आज एक लाहौर के मेरानी जो थे मरकजी सदर और साबिक राइट पे उनके साथ मरियम नवाज साहब और लेफ्ट पे हमजा शहबाज साहब बैठे हुए थे और हमारे पंजाब के सदर और बाकी जो हमारे सीनियर लीडरशिप स्टेज पे मौजूद थी। तो उससे एक दिन पहले ही शहबाज शरीफ साहब जो है मरियम नवाज जब वो लंदन से मुलाकात की और इंतजाम का जायजा लिया। और ये इस वक्त जो इस सारी कैंपेन को लीड करके वो मरियम नवाज शरीफ साहब कर रहे थे। और जो आपने आज़ाद के हवाले से की, देखें, ये तो हमारा जो मुखालिफ है, शदीद मुखालिफ, वो भी मानता है मुस्लिम लीग नून सबसे पॉपुलर है और ये उन्होंने साबित किया है। जो है वो ब्रेक हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। नादिर गबूल साहब मौजूद हैं। आपका खेलदास साहब को वॉइस में इशू है, आपकी तरफ मैं दोबारा आता हूं, तब तक वो इशू रिजॉल्व हो जाए। नादिर गबूल साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। इस वक्त सूरत हाल जो बन रही है मुल्क की, इलेक्शंस की बात है और जिस तरह से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि कोई कहता है मौसम ठीक हो जाएगा, कोई कहता है तमाम सियासी जमातों को मौका मिलेगा, लेकिन पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जो है वो फौरी तौर पर होने चाहिए। आपको क्या लगता है, नवाज शरीफ की अब वापसी है, क्या सियासी मंजरनामा बनेगा? देखिए, पहले तो बहुत अच्छी बात है कि मियां साहब वापस आ रहे हैं और हमारी लीडरशिप से या हमारी पार्टी के सीनियर मेंबर से जब भी पूछा गया और इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं यही कहूँगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो लीडरशिप है उसको मुल्क के अंदर ही मौजूद होना चाहिए और कानून का सामना करना चाहिए। अगर मियां साहब के भी केसेस वापस खुल गए हैं तो ही शुड फेस द कोर्ट ऑफ लॉ। मगर ये है कि उनके लिए एक उनकी पार्टी के लिए अच्छी बात है, एक पार्टी का वो अपना कैंपेन चला सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जब वो वापस आ जाएंगे तो उनकी जो पार्टी खुद जो
بہت کمزور ہو چکی تھی پچھلے چند سالوں میں، تو وہ بھی تھوڑی سی مومنٹم پکڑے گی اور پھر الیکشن میں مزہ بھی آئے گا. پاکستان پیپلز پارٹی بالکل آپ کو تو پیپلز پارٹی کو تو نون لیگ اب ٹف ٹائم دے گی نا، کیونکہ 16 مہینے جو ہوا وہ تو شہباز شریف صاحب کے سر، اور شہباز شریف صاحب تو ابھی اس پولیٹیکل کیمپین کو لیڈ نہیں کریں گے. میاں نواز شریف تو ایز اے ہیرو پاکستان میں واپس آ رہے ہیں. دیکھیں ہیرو تو میں بالکل اپنی پارٹی کے لیے تو وہ ہیرو ہوں گے. میں ایز اے پیپلز پارٹی کا نمائندہ یہ کہوں گا کہ بالکل ان کے لیے عزت ہے، احترام ہے، اور وہ اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں، روح و رواں ہیں، تو واپس آنا ان کا بہت ضروری ہے. تو اچھی بات ہے وہ الیکشن سے پہلے واپس آ رہے ہیں. اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن نہ صرف جاری کے ٹائم پہ ہو، ہم پوری طرح سے تیار ہیں الیکشن کے لیے. آج بھی بلاول صاحب نے بلاول ہاؤس میں ایک بڑی طویل میٹنگ کی، تمام جو ہمارے لوکل گورنمنٹ کے نمائندگان ہیں ان کے ساتھ ملے ہیں، اور لوکل جو گراس روٹ لیول ہے وہاں سے موبلائز کر رہے ہیں اپنے الیکشن کیمپین کو. تو الیکشن کمیشن حالانکہ ڈیلے کر رہی ہے اور جنوری میں بھی کہہ رہی ہے ہوگا الیکشن، اور ابھی تک تاریخ نہیں دی ہے. ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر جنوری میں بھی آپ کرا رہے ہیں، حالانکہ وہ ڈیلے ہے، مگر آپ ایک تاریخ ہمیں دے دیں تاکہ ایک جو کانسٹیٹیوشنل ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ پورا ہو جائے اور ہم مینٹلی بھی ریڈی ہوں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ جب اناؤنس ہو جائے گا ڈیٹ، اس کے بعد ہماری جو مومنٹم ہے وہ مزید تیزی کا سپیڈ پکڑے گی، اور پھر دنگل میں آئے سارے پولیٹیکل لیڈرز آئیں، ساری لیڈرشپ آئے، اور پھر دیکھیں گے عوام کس کو ووٹ دے کر انشاءاللہ ایوان میں پہنچاتی ہے. ٹھیک ہے خیلدار صاحب، میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا تھا، اختلافات سے مراد میرا سوال یہ تھا کہ نون لیگ اور میاں نواز شریف نے ایک جو بیانیہ بنایا ہوا تھا اس کو فوری طور پر تبدیل کیا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کی کچھ شخصیات کے احتساب کا انہوں نے مطالبہ کیا. مثال کے طور پر انہوں نے کہا جنرل باجوہ کا، سابق ISI چیف جنرل فیض کا، سابق چیف جسٹسز ثاقب نثار، آصف کھوسہ، ان کا جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے، میرے خلاف سازش کی گئی. لیکن پھر جب میاں شہباز شریف لندن میں ان سے ملنے گئے تو سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا یہ سٹیٹمنٹ آ گیا کہ میاں نواز شریف نے تو یہ فیصلہ اب اللہ پر چھوڑ دیا ہے اور اس کو مزید وہ پرسو نہیں کرنا چاہتے. اس طرح کا ان کا سٹیٹمنٹ تھا. اب سر شہباز شریف کی جو پروگرس رہی 16 مہینے، اس پر تو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن اس کو کہیں پر ڈسکس نہیں کیا جا رہا. میاں نواز شریف پارٹی کو اب ایک نئے سرے سے لیڈ کرنے پاکستان آ رہے ہیں. دیکھیں، پہلی بات آپ نے جو اختلافات کی، یہ ہمیشہ نون لیگ کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے. پارٹیوں کے اندر دو رائے الگ ہو سکتی ہے، فیصلہ عقائد کا ہوتا ہے، لیڈر کا ہوتا ہے. مسلم لیگ نون کا جو بھی فیصلہ آخری ہوتا ہے وہ نواز شریف صاحب کرتے ہیں، یہ ہم نے ثابت کیا ہے. باقی جتنی بھی خبریں کیا سے آ رہی ہیں، پھر یہ خواہش ضرور ہو سکتی ہے. جو بیانیے کی بات کی کہ آپ نے، دیکھو نواز شریف صاحب کا بیانیہ واضح ہے. نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ وہ وزیر اعظم بنے، 3 دفعہ اس کو نکالا گیا، 3 دفعہ اس کو الیکشن سے روکا گیا، اس کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی 2002، 2008، 2018 میں. مگر جب نواز شریف صاحب کو الیکشن سے یا سیاست سے نکالنے کی کوشش کی گئی، وہ تب پلس ہو کے آیا ہے. اور جب نواز شریف باہر جاتا ہے، اقتدار سے جاتا ہے یا اس کو نکالا جاتا ہے، تو پاکستان ایک بحرانی صورتحال میں ہوتا ہے. 2013 میں جب نواز شریف صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا میں اندھیروں کو مٹاؤں گا، اس ترقی کو، دہشت گردی کا خاتمہ کروں گا. 4.25 سال اس نے محنت کی اور پاکستان کو لوڈ شیڈنگ، دہشت گردی، ترقی کا نیا سفر شروع ہوا. اور 2017 میں ایک سازش کی گئی. میں سمجھتا ہوں یہ نواز شریف کے خلاف سازش نہیں تھی، یہ اس ملک کے خلاف سازش تھی، اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے خلاف سازش تھی. اور آج اگر پاکستان جن حالات میں پہنچا ہے، جن 4.25 سال میں پاکستان نے ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا اس پروجیکٹ کی نتائج میں، تو 16 مہینے میں اتحادی حکومت نے کوشش کی ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا جائے. مگر آج مہنگائی کا ایشو ہے، آج معیشت کا ایشو ہے. تو یہ سارے جب اب اندھیرے ایک آگے ایک جو ترقی کا سفر رکا ہوا ہے، تو پاکستان کی عوام چاہتی ہے، مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب آئے اور ایک دفعہ پھر 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنے، اس ترقی کے سفر کو اس کو جو ہے اس کا آغاز ہو. مگر جو بات آپ نے ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ ہے کہ عوام چاہتی ہے کہ میاں نواز شریف واپس آئیں، ترقی کا جو سفر رکا ہوا ہے وہاں سے کنٹینیو. لیکن شاہدرہ میں جو ہوا اور جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں پارٹی لیڈرز کے کہ جو آئے 5 بندے لے آئے یا جو زیادہ بندے لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا، اور پھر مریم نواز اگر جلسہ کر رہی ہیں تو اس پر اس لیے بھی تنقید ہو رہی ہے کہ جتنے لوگ ان کو نکالنے چاہیے تھے وہ نہیں نکال پا رہے. کہیں نہ کہیں تو نواز شریف بھی سوچ رہے ہوں گے یہ.
دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی نواز شریف صاحب کا کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا اگر نواز شریف صاحب کو اقتدار سے سازش کے تحت جن کرداروں نے نکالا ہے تو اس کا نقصان ملک کو ہوا ہے. اور آپ احتساب عدالت میں کھڑا ہو کر نواز شریف صاحب نے کہا تھا میں اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. تو نواز شریف کسی سے ذاتی انتقام نہیں لینے آتا ہے. مگر نواز شریف صاحب یہ تو نشاندہی کر رہے ہیں کہ آج جو پاکستان کی عوام کہہ رہی ہے, جو پاکستان عوام جس مشکلات کا شکار ہے, اس کی وجوہات بھی وہ بتا رہے ہیں. اور یہ 75 سالوں میں کب تک ایسے ہوتا رہے گا کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو ایک طاقتور یا کوئی ایک سازش کے تحت نکالا جائے تو یہ سفر ملک کرتا ہے. یہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے, یہ دورانی نہیں چاہیے. جو بات آپ نے کی مریم نواز صاحبہ کے, دیکھیں وہ ایک حلقے میں ایم این اے کے حلقے میں گئی تھی, کارکنان سے ملاقات. مریم نواز صاحبہ کے جلسے آپ نے کشمیر میں بھی دیکھے ہیں, جی بی میں دیکھے, پنجاب میں بھی دیکھے ہیں, اور سب یہ اس کا دشمن بھی مریم نواز کا وہ بھی یہ بات مانتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کراؤڈ پولر ہے. اور وہ مسلم لیگ نون میں اس وقت سب سے زیادہ جو جلسے بڑے کیے ان 4-5 سال میں, جو فرونیت تھی جب عمران خان جو ایک ایسا انتقام کا نشانہ بنے, اس دوران بھی مریم نواز صاحبہ نے تاریخی ریلیز نکالی, تاریخی جلسے کیے پورے پاکستان میں, آزاد کشمیر میں اور جی بی میں. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں گے مریم نواز صاحبہ اس کیمپین کو, اس مہم کو لیڈ کر رہی ہے. 21 تاریخ تمام وہ ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے جو پاکستان میں آج تک استقبال ہوئے یا جلسے ہوئے ہیں, تو آپ کو نظر آئے گا. اور جو بیانیہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نواز شریف صاحب کے ہر کارکن, ہر لیڈر نواز شریف کے ایک ایک الفاظ کا, ایک ایک اس کی بات کے پیچھے کھڑا ہے. پہلے بھی کھڑا تھا جب انہوں نے گجرانوالہ میں تقریر کی, ہم نے تب بھی کہا تھا نواز شریف, تب تو وہ اس وقت جنرل حاضر جنرل تھے, اب تو وہ ماضی کا قصہ بن چکے ہیں. دیکھیں ہمیشہ سیاستدان ہمیشہ رہتا ہے, کردار جو ہوتے ہیں سازشیں کرنے والے وہ مٹ جاتے ہیں. تو نواز شریف صاحب ہیں, رہیں گے, اور آپ 21 تاریخ کو اس کا بیانیہ بھی سنیں گے. نواز شریف کی تقریر آپ کو بیانیہ نظر آئے گا, وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, کس طرح ملک کو آگے لے کے جانا چاہ رہا ہے, کس طرح آج پاکستان کی عوام امید لگا کے بیٹھی نواز شریف میں. تو نواز شریف صاحب آئیں گے, ان کی امیدوں کے پورا اترنے کی کوشش کریں گے, جمہوریت کو مضبوط کریں گے, سول بالادستی کو مضبوط کریں گے. تو یہ ہمارا بیانیہ ہے. اب تو وہ پیچھے ہٹ گئے نا سر اس بیانیے سے, خیلداس صاحب, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سول بالادستی, اور انہوں نے کہا میں نے فیصلہ چھوڑ دیا اللہ پہ. دیکھیں نواز شریف ہی تھا جس نے مشرف کو آرٹیکل 6 لگایا, یہ نواز شریف صاحب تھا. تو آپ نواز شریف کو آپ اس طرح سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پیچھے نہیں ہٹتا ہے, مگر ہمیں ملک کو آگے بڑھانا ہے. ہم ایک پیچھے کی طرف نہیں دیکھنا چاہتے, ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اگرچہ عوام جو چاہتی ہے, عوام اگر مینڈیٹ دے گی نواز شریف صاحب کو, تو وہ بالکل اپنی جو اس کی صلاحیتیں ہیں وہ ملک کے لیے ہوگی, عوام کے لیے ہوگی. تو اس میں بیانیے سے پیچھے ہٹنے کی کوئی بات نہیں ہے. آپ 21 تاریخ کا انتظار کر لیں, آپ کو بیانیہ بھی نظر آئے گا, آپ کو جو اس کی امید عوام کی ہے اس کو پورا کرتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئے گا. سر لوگ بھی نظر آئیں گے, عوام نظر آئے گی 21 تاریخ کو, یا شادرے والا معاملہ ہوگا؟ میں چیلنج کرتا ہوں, آپ بھی اس دن ضرور اس جلسے میں آنا اور وہاں سے شو کرنا. یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا دن ہوگا, اور پاکستان کی سیاست کا ایک نیا سنگ میل ہوگا. اور پورا پنجاب, پورا پاکستان, اس وقت جو سندھ میں جو جوش و جذبہ ہے جو ہم نے سندھ میں آغاز کیا ہے, وہ بھی آپ کو نظر آتا ہوگا. اس پہ جو ہم پہ جو ہمارے بشیر میمن صاحب کی شمولیت ہے, تو سندھ سے بھی ہزاروں لوگ اجرک ٹوپی ثقافتی رنگ میں جائیں گے. کے پی کے جائے گا, بلوچ جائیں گے, بلوچستان سے لوگ جائیں گے, آزاد کشمیر سے آئیں گے, جی بی سے آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایونٹ ہے, اور پورے پاکستان سے اس کی کیمپین چل رہی ہے. اس وقت پارٹی اگر کسی میدان میں عمل میں ہے, الیکشن کا جو آغاز کر چکی ہے مہم کا, وہ مسلم لیگ نون ہے. آپ کو پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں, کے پی کے میں آپ کو ہمارے سینئر لیڈر, ہمارے پارلیمنٹرین, ہمارے اراکین, ہمارے رہنما سب عوام کے درمیان ہے, وہ عوام کو بتا رہے ہیں, اور عوام بڑا اچھا اس کا ریسپانس دے رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو یہ استقبال ہوگا, یہ جو جلسہ ہوگا, یہ تمام ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے ماضی کے. ٹھیک ہے نادر قبول صاحب, گفتگو آپ سن رہے ہیں, سندھ سے بھی لوگ آئیں گے اجرک پہن کر, اور سارے معاملات ہوں گے. اور جس طرح سے خیلداس صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جب پی ٹی آئی چیئرمین کا دور تھا, عمران خان صاحب کا جب دور تھا, تو بڑا خوفناک وہاں پر ماحول تھا, گھٹن کا ماحول تھا. یہ جو 16 مہینے آپ لوگوں کے گزرے ہیں پی ڈی ایم کے, یہ آزاد ماحول تھا؟ دیکھیں عمران خان کا جو دور ہے, حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پارٹی کا موقف یہی رہا ہے کہ بدترین ڈیموکریسی جو ہے وہ بہترین آمریت سے بھی بہتر ہے.
اور یہ آج بھی سچ ہے, آج بھی ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے, مگر عمران خان کا جو جو ان کا نام بھی نہیں لے سکتے اب تو, پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی اس کا جو دور تھا وہ ڈیموکریسی کا بدترین دور تھا, اور ڈیموکریسی ہی نہیں, وہ تو کوئی ایک ہائبرڈ, آپ کو پتہ ہے, ایک نظام چل رہا تھا ملک کے اندر, اس کی وجہ سے ملک کے اندر جو نقصان تھا, عوام بہت زیادہ پریشانی کی شکار اس وقت ہو چکی تھی. آپ کے 16 مہینے کے دور سے زیادہ خوفناک دور تھا سر, وہ زیادہ خوفناک دور تھا. ہمارے تمام جو انٹرنیشنل ہمارے الائز ہیں, ہمارے دوست ممالک ہیں, سب سے دشمنی موڑ بیٹھی تھی سابقہ حکومت پی ٹی آئی کی جو تھی. ہم نے اللہ کا شکر ہے تمام جو ہمارے انٹرنیشنل الائز ہیں, پارٹنرز ہیں, چاہے مڈل ایسٹ ہو, چاہے ویسٹ ہو, چاہے امریکہ, جو کہ ہمارا, دیکھیں امریکہ سے میری کوئی دلی لگاؤ نہیں ہے, مگر امریکہ ہمارا بگیسٹ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے. پاکستان کی معیشت چلانے والا امریکہ ہے. اگر آپ امریکہ سے دشمنی لے بیٹھیں گے یا اس کو ناراض کر بیٹھیں گے, آپ کا جو کاٹن ایکسپورٹ ہے وہ سب سے زیادہ امریکہ جاتا ہے, آپ کی باقی جو پروڈکٹس ہیں وہ امریکہ جاتے ہیں. امریکہ آپ سے لینا چھوڑ دے, آپ ویسے ہی ایکسپورٹ آپ کا تباہ و برباد ہے, آپ کے ملک سے کوئی بزنس کرنا نہیں چاہتا. تو اس نے جو سابقہ جو چیئرمین پی ٹی آئی تھا, اس نے تو اور زیادہ مشکلات پاکستان کی عوام کے لیے کریٹ کر لی تھی. اپنی انا اور اپنی انسٹیبل مائنڈ کی وجہ سے ملک کو اس نے انسٹیبل کر لیا تھا. تو ابھی انشاءاللہ جو آنے والے میں تو سر یہ سوچتا ہوں کہ جس طرح سے کھیلداس صاحب فرما رہے تھے, اب میاں نواز شریف آ کر اگر نون لیگ کی الیکشن کیمپین کو لیڈ کرتے ہیں اور شہباز شریف اس طرح سے نظر نہیں آتے اس الیکشن کیمپین میں, تو نون لیگ کی تو بڑی فیس ویلیو بھی بنے گی. اور جس طرح سے وہ فرما رہے ہیں درست ہے, کہیں نہ کہیں مارجن میاں محمد نواز شریف کو عوام دے گی, لیکن پیپلز پارٹی کا کیا بنے گا؟ آپ لوگ کہاں پر جائیں گے سر؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی پہلے بھی کبھی الیکشن سے نہیں دور بھاگی ہے, نہ ابھی بھی ڈر رہی ہے. پیپلز پارٹی کا جس طرح کھیلداس صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی پارٹی کا مہم سٹارٹ ہو گیا, تو ہماری پارٹی کا بھی مہم سٹارٹ ہے. آج میں نے جس طرح آلریڈی عرض کیا کہ بلاول صاحب نے ایک بہت لیندی ایک میٹنگ رکھی تھی بلاول ہاؤس میں, اور 30 نومبر کو ہم ایک بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہماری پارٹی کا فاؤنڈیشن ڈے ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی واحد پارٹی ہے جو پاکستان کی سب سے پرانی پارٹی ہے, جو آج تک, جب سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس کی بنیاد رکھی تھی 1960s میں, ماشاءاللہ آج تک ہماری پارٹی قائم اور دائم ہے. اور 55 سال سے زیادہ ہو گئے, ابھی 56 آئی تھنک ہم لوگ کا سال کمپلیٹ ہو رہا ہے ابھی 30 نومبر کو. تو پاکستان کی جو عوام ہے وہ بلاول صاحب کو, بینگ سن آف شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ, جو عوام کا درد رکھنے والا ایک لیڈر ہے, عوام کا احساس ہے, اور اس نے پرفارم کر کے دکھایا ایز فورن منسٹر, جو کہ ان کے نانا نے اپنی کریئر کا آغاز کیا تھا ایز فورن منسٹر. تو بلاول صاحب بھی اسی نقشے قدم پہ چل رہے ہیں. انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے جس طرح ان کے نانا پھر پرائم منسٹر بنے تھے, تو بلاول صاحب بھی اپنی والدہ اور نانا کی طرح پرائم منسٹر بنیں گے اور عوام کو ریلیف پہنچائیں گے. نون لیگ کا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کا جو لیڈر ہے وہ نواز شریف صاحب تھے, مگر عوام ان کی آج بھی کہہ رہی ہے کہ آپ اتنے سال سے کیوں نہیں تھے یہاں پہ جب عوام مشکلات میں تھی. تو ہمارے تو ماضی کے اعلان ہیں, تو میں زیادہ ان کے خلاف نہیں بولنا چاہوں گا تاکہ ہمارے دوست ناراض نہیں ہو, مگر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا. آئی تھنک وہ امپیکٹ کھیلداس صاحب یہ سوال تو سر ہے, نون لیگ کی پالیسی تو اسحاق ڈار کافی حد تک واضح کر چکے ہیں کہ نہ فوج سے ٹکراؤ ہوگا, نہ ہی عدلیہ سے ٹکراؤ ہوگا, اور ملک کو آگے لے کر چلنا ہے. یہ نون لیگ کی پالیسی ہے. 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف اس کا اعلان کرے گا. سوال یہ ہے کہ 4 سال اگر وہ ملک سے باہر رہے ہیں اور جو کیسز ان پر بنائے گئے, جو کرپشن ایلیگیشنز ہیں, اور اس کے علاوہ 10 سال ان کو قید کی سزا سنائی گئی ہے, لیکن کیا وہ آ کر عدالتوں کو فیس کریں گے؟ پہلے یہ تمام تر ٹرائل بھگتیں گے اور اس کے بعد پھر عوام میں آئیں گے؟ ان کو ہمارے لیڈرز نے بھی کیا ہے. کھیلداس صاحب, پاکستان جی کھیلداس صاحب آپ سے سر سوال. جی دیکھیں, آپ نے ایک بات کی, یہ بالکل آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں. موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا کوئی نہ اختلاف ہے, نہ ہماری کوئی تنقید ہے. موجودہ عدالتی جو نیا چیف جسٹس صاحب آئے ہیں, نہ ہمارا ان سے کوئی ان کے کسی فیصلے ایسا آیا ہے جس پہ ہم تنقید کریں, نہ اختلاف ہے. ماضی کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی جن کے نام نواز شریف صاحب لیتے ہیں, دیکھیں وہ خود جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے خود آ کے یہ بتایا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہے, ہم اے پولیٹیکل ہو گئے, اور انہوں نے خود ریئلائز کیا. تو وہ بھی جو دیکھیں, کوئی بھی ادارہ غیر آئینی, کوئی اس کا افسر, کوئی سیاستدان یہ سر کس نے بتایا آپ کو؟ نہیں, میں کہتا ہوں اگر کوئی بھی شخص کسی ادارے میں بیٹھے غیر آئینی کام کرے گا, اس کا اختلاف بھی ہوگا, اس پہ تنقید بھی ہوگی. جس طرح جس کے نام نواز شریف صاحب لیتے ہیں, وہ سابق ججز ہو یا سابق جنرل ہو, انہوں نے اگر غیر قانونی کوئی کام کیا ہے, کوئی ایسا حکم دیا ہے جس سے یا کسی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کیا ہے, یہ کسی کا کام نہیں ہے. ہر کوئی ادارہ اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے. تو ہم سمجھتے ہیں موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے نہ کوئی سیاسی اس کا کوئی رول ہے, وہ ایک میں سمجھتا ہوں
बेहतर काम मुल्क जो उनका काम है वो कर रहे हैं। तो हमें किसी इदारों से लड़ाई ना है, ना रही है, ना रहेंगी। हम तनकीद माजी के एस्टेब्लिशमेंट में या माजी के जो जजेस जो रिटायर हैं उन पे हमने किए, खुल के किए, और हम करेंगे। अगर कोई भी अपने डोमेन से निकलेगा तो वो बात सियासत में होती है, और वो बात बाहर आती है, वो बात होती है। तो ठीक है जी। खलीलदास कोहिस्तानी साहब मुस्लिम लीग नवाज से और नादिर कबूल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद थे। नाजरीन शेर अफजल मरवत साहब से गुफ्तगू का सिलसिला के आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन 28 सितंबर को एक निजी टीवी के प्रोग्राम में सेनेटर अफनानुल्ला और एडवोकेट शेर अफजल मरवत के दरमियान जो झगड़ा हुआ सोशल मीडिया पर आज भी ट्रेंड कर रहा है, और शेर अफजल मरवत साहब भी खासे एग्रेसिव दिखाई दे रहे क्योंकि आज उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं उन तमाम सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स के खिलाफ भी अब कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूं जिन्होंने मेरे खिलाफ वीलॉग्स किए या मेरे से मुतल्लिक फेक न्यूज़ ऑन एयर की अपने प्रोग्राम में, या फिर उस पर वो गुफ्तगू करते रहे। अब मामला यह है कि शेर अफजल मरवत साहब पर तो मुकदमात का इंदराज किया जा रहा है, और एक ट्वीट उन्होंने ये भी किया कि मैं गिरफ्तारी को अवॉइड करने के लिए अपनी लोकेशन तब्दील कर रहा हूं। हालात किस तरफ जा रहे हैं, इतनी एग्रेसिव पोजीशन क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की हैसियत से उनको रखनी चाहिए, जब बहुत से लीडर इस वक्त पाबंदे सलासल हैं या वो इस वक्त मंजर आम से गायब हैं। शेर अफजल मरवत साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर मैं ये जानना चाहूंगा, आप इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फवाद चौधरी साहब या फिर शहबाज गिल साहब वाली एग्रेसिव पॉलिसी क्यों इख्तियार करना चाह रहे हैं सर? अगर आपकी एग्रेसिव पॉलिसी से मुराद ये है कि जो लोग सोशल मीडिया पे मेरी तौहीन या मुझ पे तोहमतें लगा रहे हैं या मेरी बदनामी का बाइस बन रहे हैं, तो आप ये समझते हैं कि उनको कुछ न कहा जाए, उनसे ये कानूनी हक का भी तकाजा न किया जाए कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, और अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप कानून को वायलेट कर रहे हैं। इसमें एग्रेशन की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आजकल के दौर में आप खामोश रहते हैं तो लोग रास्ता बना लेते हैं। मैं ऐसी मिजाज का आदमी नहीं हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं कानून के पेशे से वाबस्ता हूँ। मैं दूसरों के इन राइट्स को और डिग्निटी को और रिस्पेक्ट को बचाता हूँ, उनके लिए केसेस करता हूँ, सारी ज़िंदगी यही काम किया है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो काम दूसरों के लिए किया है मेरी अपनी ज़ात का भी मुझ पे फ़र्ज है। अब तक सर कितने FIRs आपके खिलाफ दर्ज हो चुकी हैं? FIR जो हैं 2 FIR मेरे खिलाफ हो चुके हैं, जिसमें मुद्दई सेनेटर अफनान खुद बने हैं। ये इसमें अफनान साहब खुद बने हैं। तो सर आप उनके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई करें, जो कि आप कर सकते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं कि यूट्यूबर्स और सहाफियों को इसमें इन्वॉल्व करने से? उनके खिलाफ तो मैं कर रहा हूँ, उनके खिलाफ भी मैंने दरख्वास्त दी हुई है थाने में, और 1-2 दिन में अदालत से रजू कर रहा हूँ। लेकिन यूट्यूबर, और आप जरा यूट्यूब देखें ना और वो प्रोग्राम देखें, बात यहाँ लड़ाई की नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कंकाक्शंस की हैं, यानी कि एक ऐसी बातें कही हैं जिनका मुझसे दूर पार तक का वास्ता नहीं है, ताल्लुक नहीं है। ज़ाती इल्ज़ामात लगाए हैं, और किसी ने कहा है कि बुरे मुल्क फरार रहा है, किसी ने कहा है नेब को मतलूब रहा है। तो ये कहाँ पे हुआ है? मेरे साथ हुआ होता तो मुझे पता न लगता। तो लिहाजा ऐसी गलत बयानियों पे और ऐसे मफरूज़ों पे और ऐसे गलीज़ इल्ज़ामात पे खामोश रहना या उनको रास्ता देना, देखिए इनको अब साबित करना होगा। और मेरा इसमें क्या है, मेरे तो 22 मेरी लीगल टीम है, तो 6 वकीला को मैंने यही मुकदमात सौंप दिए हैं। ऐसे लोगों को देखें, अगर आप खामोश रहते हैं, क्या तूफान बदतमीज़ी मचा हुआ है सोशल मीडिया पे। और इसकी वजह यही है कि लोग अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अदालतों से रजू नहीं करते हैं। कानून में प्रोटेक्शन हासिल है तमाम पाकिस्तानियों को, और मैंने अपना कानूनी हक एक्सरसाइज किया है। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ विलाक्स किए हैं और जिन लोगों ने मेरे खिलाफ आप
میں اگر بتا دوں کہ مسلسل 5 دنوں سے نون والے جو ہیں گالم گلوچ کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے، جبکہ میں پی ٹی آئی کے لوگ اگر کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کو بھی میں مذمت کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ یہ جو وقت ہے نا، آپ نے کہا وقت کی بات ہے، اس وقت کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہے، وقت اچھا ہے یا برا ہے. چاہے شیر افضل مروت صاحب کا ہمارے ساتھ رابطہ فی الحال منقطع ہوا ہے، ان سے گفتگو ہم مزید کریں گے. اس وقت صورتحال تو یہ ہے پر یہ تمام ٹویٹس اور یہ ویڈیوز ٹرینڈ کر رہی ہیں جس میں شیر افضل مروت صاحب اور سینیٹر عفنان صاحب کے درمیان آپ اس جھگڑے کو دیکھ سکتے ہیں. بڑا ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ تو تھا، اس کا اعتراف تو شیر افضل مروت صاحب نے خود بھی کیا کیونکہ بڑے سینئر لائر ہیں، شعبہ قانون کے ساتھ تقریباً 3 دہائیاں وابستہ رہے ہیں. سینیٹر عفنان صاحب بھی سیاست سے ان کا تعلق ہے. سینیٹر یہ سارے معاملات ہیں. انفارچونیٹ تو معاملہ ہے، لیکن اب جا کس طرف رہا ہے، اس لڑائی کا کس کو فائدہ ہو سکتا ہے، کس کو نقصان ہو سکتا ہے، اور کیا یہ معاملات اگر اس میں... جی شیر افضل صاحب کا رابطہ ہمارے ساتھ بحال ہوا ہے. جی شیر افضل صاحب گفتگو آپ کر رہے تھے سر. جی تو میں آپ کو یہی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں سروائیول کے لیے اور رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کے ساتھ رہنے کے لیے لوگوں کے آگے سر جھکانا نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی مجھے افینڈ کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، میری حرز سرائی یا بدنامی کا باعث بنتا ہے، تو کوئی ایک وجہ بتا دے کہ میں کیوں ان کو چھوڑ دوں. صحافیوں کا چونکہ آپ ذکر کر رہے ہیں، کہ آپ کو لگتا ہے کہ جاوید چودھری صاحب نے بھی آپ کے ساتھ پروگرام میں یا پروگرام کنڈکٹ کرنے سے پہلے آپ جھگڑے کے بعد کوئی غلط بیانی کی ہے، یا انہوں نے جو وی لاگ کیا ہے یا وہ پروگرامز میں جو اپنا تبصرہ کرتے رہے اس جھگڑے پر انہوں نے غلط بیانی کی ہے؟ جی انہوں نے بھی سراسر غلط بیانی کی تھی، جس پر میں نے ان کے خلاف بھی کارروائی کرنا چاہیے اور ارادہ بھی تھا، لیکن انہوں نے کہا جی آپ اپنا موقف دے دیں. تو میرا موقف لے کے انہوں نے بیلنس کرنے کی کوشش کی، میری کمٹمنٹ تھی ان کے ساتھ. دیکھیں اگر آپ میرے حوالے سے کوئی پروگرام کرتے ہیں، میری ذات پہ کوئی کیچڑ اچھالنے کا پروگرام ہے، تو کم از کم بیئر منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے، سپیریئر کورٹس کی ججمنٹ ہے کہ ایسا پروگرام یا ایسی کوئی سٹوری لکھنے سے پہلے متعلقہ شخص کی رائے لینا بہت ضروری ہے. تو انہوں نے کسی نے یہ تکلفی گوارا نہیں کیا کہ مجھ سے پوچھے، میری کوئی رائے لے، بس بیٹھ گئے کیمرے کے سامنے اور عرض سرائیاں شروع کر دی. ٹھیک ہے. اب سر موجودہ سٹیٹس کیا ہے؟ آپ نام بتا سکتے ہیں جن صحافیوں کو آپ انوالو کرنے جا رہے ہیں اس قانونی کارروائی میں؟ جی فی الوقت جو ہیں، اب آج صبح تک 3 تھے، لیکن اب 7 ان کی تعداد ہو گئی ہے، جس میں سے 2 صحافی حضرات جو ہیں وہ بڑے ریسپیکٹیبل ہیں، وسیم بادامی صاحب اور منصور علی خان صاحب. انہوں نے جو ہیں میرے ساتھ زیادتی کی اور میرا موقف جانے بغیر میرے خلاف چشمدید بھی بن گئے اور اپنا ایک بیانیہ دیا، اور ساتھ میں میری پینٹیاں لگوائی، مجھے گرایا، پتہ نہیں کیا کیا کیا. لیکن اتنی تکلیف جو نہیں اٹھا سکے کہ مجھ سے میری رائے لے لیتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو بیانیہ تھا یا جو انہوں نے جس کو ہیرو بنانا چاہا، اس حضرت نے خود ہی ان پہ کیچڑ اچھال دیا. جب اس نے پولیس میں یہ رپورٹ درج کی کہ جی مار تو مجھے پڑی ہے، میں بے ہوش ہوا ہوں، مجھے تو چپیڑے 3 ماری ہیں، سر پہ زخم ہے اور یہ وہ، تو مطلب یہ ہے کہ جس کے تکیے پہ یہ کھڑے تھے وہ حضرت خود ہی پھسل گئے. اب انہوں نے کس طرح یہ ثابت کریں گے، کیونکہ جس کا بیان ہے عدالت میں یہی، جس پہ اس نے FIR کی ہے، تو میرا خیال ہے ان کے لیے دیکھیں میں نے ان کے ساتھ پھر بھی لحاظ کیا ہے. سر 2 نام تو آپ نے لیے ہیں، دیگر نام بھی اگر لیں پروگرام میں. اور بقایا جو ہے ابھی ایک اور ہیں جو جس کے خلاف میں کرمنل کیس بھی میں نے ڈرافٹ کر دیا ہے. وہ دفعہ 499، 500 اور 502 کے تحت کسی شخص کی توہین کرنا یا ڈیفیم کرنا یہ تعزیر کے تحت جرم ہے. اور وہ شخص میں نے منصور علی خان صاحب اور بادامی صاحب جو ہیں ان کے خلاف یہ کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. البتہ وہ شخص جو ہیں جو ممتاز کوئی نیوز پیپر کا پیج ہے، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میرے ایسوسیٹ نے ان کو نوٹس جاری کیا ہے. اس شخص کے ساتھ جو ہے منطقی انجام تک پہنچانے کا میرا ارادہ ہے. اور ڈیمیجز بھی 10 کروڑ روپے جو ہیں میں نے بادامی صاحب اور منصور علی خان سے بطور ہرجانہ طلب کیے ہیں.
سر جب یہ سارا انفارچونیٹ ایونٹ ہو رہا تھا تو اس کے بعد آپ نے جاوید چودھری صاحب کو نہیں کہا کہ اس ویڈیو کو آپ نہ پبلک کریں, سوشل میڈیا پر نہ شیئر کریں؟ ظاہر ہے پھر جو دیکھے گا اپنے حساب سے اس کو انٹرپریٹ بھی کرے گا, پھر باتیں بھی ہوں گی, پھر لوگ تو آپ کو پتا ہے کہ مسالہ لگائے بغیر کدھر رہتے ہیں. دیکھیں یہ جو واقعہ ہیں بہت چھوٹا واقعہ ہے. ہمارا کاز جو ہے, ہماری فائٹ جو ہے اور جو جس چیز کے لیے ہم لڑ رہے ہیں وہ بہت بڑی بات ہے. جاوید چودھری صاحب نے تو جو یہ پروگرام کیا ہے, میں اپنی پوری دانش میں یہ سمجھتا ہوں اس جھگڑے کو ہوا دینے میں اور ہم دونوں کو سائڈ پہ بٹھا کے, میں تو عفنان اللہ صاحب کو نہیں جانتا تھا, لیکن ابھی ان کے پروگرام دیکھ کے مجھے پتہ چلا کہ یہ تو خود بڑا جھگڑالو ہے اور بڑا لڑاکو اور یہ بد زبان ٹائپ ہیں. تو ان کو میرے مزاج کا بھی پتا تھا کہ یہ بھی غلط بات نہیں سہتا ہے, تو سائڈ پہ بٹھا کے پھر یہ تو ہونا ہی تھا جب درمیان میں کوئی چیز بھی نہ ہو اور آپ سوالات بھی ایسے شروع کریں, سیاسی متنازع سوالات. پھر اس نے ٹوکا نہیں ان کو. یہ جب مداخلت کر رہا تھا پروگرام بند کر کے, وہ میں کہہ سکتا تھا کہ جی آپ ابھی اٹھ جائیں, بند کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ ٹیمپر جو ہے صاف نظر آ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. تو وہ ان کی ذمہ داری تھی مہمانوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا کو یہ بات شیئر کرنا جس انداز میں شیئر ہوئی, پہلے تصاویر آئی, پھر جناب عالی لوگوں کو انتظار کرایا گیا, تو یہ سارا ریٹنگ کا جھگڑا تھا اور مسئلہ تھا. اور اس وجہ سے جو ہے میں بھی اس کا نشانہ بنا ہوں اور عفنان اللہ صاحب بھی بنے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب شیر افضل مروت صاحب اب جو بھی ہوا, اب کوئی صلح کا آپ کا ارادہ ہے سینیٹر عفنان کے ساتھ ہاتھ ملائیں, یہ وہ پہل کریں یا آپ پہل کریں؟ کیونکہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزیں پھر آپ ظاہر ہے 3 دہائیوں سے آپ شعبہ قانون کے ساتھ وابستہ ہیں, پی ٹی آئی چیئرمین کے آپ ترجمان کی حیثیت سے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں, آپ ایک بہادر شخص ہیں, لوگ آپ کو رسپیکٹ بھی کرتے ہیں, پسند بھی کرتے ہیں. تو اس تمام تر ڈیبیٹ سے نکلنا چاہیے, آپ بحث کو ختم کر کے صلح صفائی ہونی چاہیے. جی بالکل, مجھے ایسے کاموں پہ کوئی گزر نہیں ہے, لیکن رسپیکٹ کے ساتھ ہونی چاہیے. اور دیکھیں انہوں نے مجھے افینڈ کیا, میری پارٹی کو افینڈ کیا, میں نے اس کی ذات کو افینڈ کیا. تو میں کوئی یہ نہیں ہوں انٹراسیجنٹ کے ضدی یا درم ہوں. یہ کام, یہ فیل, یہ جو بھی ہوا ہے, مجھے یہ نہ ہوتا تو بہت ہی اچھا ہوتا. اور مجھے انتہائی افسوس ہے اس پہ, لیکن میں مجبور ہو گیا تھا, یا آپ اشتعال کہتے یا جو حالات بن گئے تھے. تو بہرحال اگر کوئی مطلب ہے اس میں سیٹلمنٹ کی بات ہوتی ہے تو سیٹلمنٹ صرف مجھے اس طرح قبول ہے کہ شرائط تو میرے کوئی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ برابری کی سطح پہ ہونا چاہیے. مجھے کوئی ایف آئی آر کا کوئی قطعاً پرواہ نہیں ہے, اور نہ میں کسی اور چیز کی پرواہ کرتا ہوں. میں نے بار بار کہا ہے آئندہ بھی کوئی اس طرح میرے ساتھ کرے گا تو میں پھر بھی اسی عمل کا ارتکاب کروں گا. یہ کوئی میرے لیے معنی ہی نہیں رکھتا ہے. لیکن اگر کوئی مجھے اس طرح افینڈ کرے گا میرے ساتھ اس طرح, تو اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ تہذیب سے ہم باہر ہو گئے ہیں, تہذیب ویسے ہی جو ہے پورے پاکستان کا پارا ہو چکا ہے. نہ بنیادی حقوق کا تہذیب رہا ہے, اور نہ جو ہے بچوں کے ساتھ کسی شفقت کا تہذیب رہا ہے, نہ خواتین کے تقدس کا خیال ہے, اور نہ گھروں کی چادر چار دیواری کی تقدس کا, نہ آئین کی رسپیکٹ کا خیال ہے, اور نہ عدالتوں کی میجسٹی کا. سارے ملک کے تہذیب کا جنازہ نکلا ہوا ہے. تو وہاں پہ ایک چپیٹ سے اگر میرے تہذیب کا جنازہ نکلتا ہے تو مجھے کوئی اس کی خاص فکر نہیں ہے. لیکن نہیں مارنے چاہیے تھے آپ کو, یہ تو سوچتے ہی ہوں گے آپ کہیں نہ کہیں. نہیں, میں نے آپ کو کہا نا کہ مارنا کوئی اچھا فیل تو نہیں ہے, لیکن آپ میری جگہ پہ بیٹھے نا, میں جس بیک گراؤنڈ میں ہوں, میں روزانہ دیکھتا ہوں میری پارٹی کے لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے. اوپر سے آپ آ کے ہمیں آرام خور کہیں, یہودی کہیں, فلاں, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کسی بھی صورت. ٹھیک ہے, شیر افضل مروت ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے, پی ٹی آئی چیئرمین کے وکیل, اور ان کے ساتھ ہم نے گفتگو کی. ناظرین, سیاسی, سماجی اور ٹیلی ویژن پر بیٹھنے والی جو شخصیات ہیں, جب ان کے اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں تو لوگ اس میں جھوٹ بھی ایڈ کرتے ہیں, حسب توفیق مسالہ بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں, اور جب 2 شخصیات آپس میں بھڑ رہی ہوتی ہیں تو طرح طرح سے پھر تمسخر اڑانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جہاں پر بھی اس طرح کوئی معاملہ ہو, یہ ہوسٹ کی بھی ذمہ داری تھی, اور جو لوگ سوشل میڈیا پر اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں
بڑھاوا دینے کی ضرورت نہیں ہے, دونوں شخصیات کو آپس میں ملوانے کی ضرورت ہے تاکہ سیاسی عمل اور جو کام شیر افضل مروت صاحب کر رہے ہیں, سینیٹر افنان صاحب کر رہے ہیں, بڑے تہذیب کے دائرے میں بہت پولائٹلی وہ سارے کام چل سکے. تو یہ کیسز بنانے کا سلسلہ یہ لوگوں کے لیے خبر تو ہو سکتا ہے, ایک مسالہ ایلیمنٹ تو ہو سکتا ہے, لیکن اس سے دونوں شخصیات, دونوں ہی معتبر ہیں, دونوں کا نقصان. رخشان میر کو پروگرام نیوز فیڈ سے اجازت دیں, دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.